तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई व बढ़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ीबा है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। दुरूद व सलाम नाजिल हो सारे अंबिया अलैहिस्सलातु व सलाम पर, बिलखुसूस मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन जुमा, ख़वातीन इस्लाम, खुतबे जुमा की मुनासिबत से जिस मौजू को मुंतखब किया गया है वो मौजू है अल्लाह की खातिर किसी चीज को छोड़ देने का बदला। हाज़रीन इकराम, अल्लाह की रज़ा ये मोमिन की बड़ी मंजिल होती है। दुनिया की कामयाबी, दिलों का चैन व सुकून, आमाल की कबूलियत, आखिरत में नजात, इन तमाम का असल मरकज अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी है। जो बंदा अपनी जिंदगी, ख्वाहिशात, फैसले, इबादत, मामलात को अल्लाह ताला की खुशनुदी के ताबे कर दे, वही आदमी अब कामयाब व कामरान होने वाला होता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए कहा, व रिदवानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा ये सबसे बड़ी चीज है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और यही जबरदस्त कामयाबी है। कामयाबी किसमें है? अल्लाह की खुशनुदी तलब करने में है। जब जन्नती जन्नत में भी चले जाएं तो वहां जन्नत में चले जाने के बाद जन्नतियों को जिन जिन नियामतों से अल्लाह नवाजेगा वो उसका खूब फायदा उठाएंगे। लेकिन जन्नत में भी एक जो नियामत है उन तमाम नियामतों पर भारी पड़ने वाली है, और वो जो नियामत है जिसके बारे में हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाते हुए कहा, इन्नल्लाह तबारक व तआला यक़ूलु लि अहलिल जन्नह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले जन्नत से कहेगा, या अहलल जन्नह, ऐ जन्नत में रहने वाले जन्नतियों, ऐ आराम की जिंदगी तलब करने वाले जन्नतियों, खुशनुमा बागात में चल फिरने वाले जन्नतियों, उन जन्नतियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, वो जन्नती यही कहेंगे, लब्बैक या रब्बना व सअदैक, ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरी आवाज पर लब्बैक कहते हैं, और ये जो नियामतें हमें मिली हैं ये तमाम की तमाम नियामतें तेरी अता करदा नियामतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जन्नतियों से कहेगा, हल रजी तुम, क्या तुम खुश हो गए हो, क्या तुम राजी हो गए हो? जन्नती कहेंगे, वमा लना ला नरदा, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमें ऐसी ऐसी नियामतें अता फरमाई है, मखलूक में वो नियामतें किसी को तूने नहीं दे रखा है, तो हम राजी क्यों ना हो जाएं, हम खुश क्यों ना हो जाएं? अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर दोबारा कहेगा, एक और नियामत है जो सबसे अजीम नियामत है। अब वहां पर जन्नती कहेंगे, अब इससे भी बढ़कर कोई और नियामत भी है जो तू हमें अता करने वाला है। अब वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, उहिल्ला अलैकुम रिज़वानी, आए मेरे जन्नत में रहने वाले जन्नतियों, अब मैं तुमसे राजी हो चुका हूँ। फला अस्कुत अलैकुम बाद अबदा, अब इसके बाद मैं कभी भी तुमसे नाराज, गमज़दा या आपसे कभी भी सख्त लहजा गुस्से में नहीं रहूंगा। अल्लाह अकबर। यहाँ पर देखे मेरे भाइयों, जन्नत में जन्नती तमाम नियामतों से फायदा उठा रहे हैं। इन तमाम नियामतों पर भारी अगर कोई नियामत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी है। बंदा अल्लाह से राजी जरूर होता है, ये असल कामयाबी नहीं है, बल्कि अल्लाह बंदे से राजी होना ये असल कामयाबी है। हम ऐसे वैसे करके अल्लाह से तो राजी हो जाते हैं, लेकिन क्या अल्लाह हमारे से राजी है? हमें यहाँ गौर करना है। अगर अल्लाह हमसे राजी है तो तब बंदे के लिए वहाँ खुशखबरी होगी, तब बंदे के लिए अजीम नियामतें होंगी। अगर अल्लाह भी बंदे से राजी नहीं है
تو ایسی صورت میں بندہ خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی چاہت میں، ان لوگوں کی خوشنودی میں، ان لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اس بارے میں لوگ فکر مند نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی ناراضگی کو مول لیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی ناراضگی مول لیتا ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے، وارضى عنہ الناس، اور لوگوں کو بھی اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی کرا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو لوگوں کی رضا کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، سقط علیہ الناس، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض کرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں معلوم یہ ہوتا ہے اس حدیث میں اللہ اگر راضی ہے تو سب راضی، اگر اللہ ناراض ہے تو ایسی صورت میں کوئی پناہ دینے والا، کوئی مدد کرنے والا، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ بات غور کرنا ہے کہ اللہ کی رضا ہمیں کیسے طلب کرنی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ہم کہاں حاصل کر سکتے ہیں، یہاں ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کر سکتے ہیں وہ ہے اخلاص پر مبنی عمل کرنا ہوگا۔ ہم جو بھی خیر کا کام کریں، جو بھی عبادات کو انجام دیں، ان عبادات میں سب سے پہلی چیز کیا ہونی ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں کو، تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مقصود نہیں ہے کہ کون خوبصورت ہے، کون کالا کلوٹا ہے، کون ہائٹ والا ہے، کون پسخط والا ہے، کون موٹا تازہ ہے، کون دبلا ہے۔ اللہ کو یہ منظور مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کو مقصود جو ہے کہ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو، کس کی رضا طلب کرتے ہو تم، یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے جو تم کام کر رہے ہو یہ کام نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو اللہ رب العالمین دیکھ لیتا ہے۔ ورنہ اس بات کو ہم یاد رکھیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 3 لوگوں کو پیش کر دیا جائے گا، اور ان تینوں کے خلاف سب سے فیصلہ کیا ہے؟ وہاں خلاف بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن برپا ہوگا تو سب سے پہلے ایک شہید آدمی کے بارے میں اس کے خلاف کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ شہید کو حاضر کر دیا جائے گا، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ رب العالمین شہید کو اپنی عطا کردہ نعمتیں یاد کرائے گا، وہ نعمتوں کو یاد کرے گا، پہچان لے گا کہ اللہ نے مجھے طاقت و قوت سے نوازا تھا۔ اب اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا میں نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی تھی ان نعمتوں کا تم نے حق کیسے ادا کیا؟ وہ شہید آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، کہے گا اے اللہ تو نے مجھے جو طاقت و قوت عطا فرمائی، تو نے مجھے جو توانا جسم عطا کیا تھا، اس توانا جسم کو، اس بہادری کو، اس طاقت و قوت کو میں نے تیرے راہ میں کھپا دیا، تیری راہ میں نے صرف کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے لڑا تاکہ لوگ تجھے کہیں جریون، بڑا بہادر ہے، اور لوگ بھی تیرے انتقال کے بعد، تیرے شہید ہونے کے بعد یہی کام، بڑا بہادر آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ ایک اور آدمی آئے گا، جو آدمی کون ہوگا؟ وہ رجل تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن، دوسرا وہ آدمی ہوگا جو علم کو پڑھا ہوگا، لوگوں کو پڑھایا ہوگا،
قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوگا، ایسے آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اسے بھی اپنی عطا کردہ نعمتیں یاد کرائے گا۔ وہ نعمتیں یاد آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ میں پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، تیری خاطر میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے پڑھا لوگ تجھے عالم کہیں، تو قرآن کی تلاوت اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، تیرے انتقال کے بعد بھی لوگ تجھے کیا باقاعدہ عالم بھی کہیں، قاری قرآن بھی کہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ یہ دوسرا آدمی تھا جو قاری قرآن عالم اسلام تھا۔ اب وہ تیسرا آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ مال میں کشادگی عطا فرمایا اور ہر قسم کے مال کو اللہ تعالیٰ نے عطا بھی کیا تھا۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نعمتیں یاد کرائے گا۔ وہ نعمتیں ملنے کے بعد وہ اعتراف کر لیتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے مال و دولت سے نوازا تھا، بے شمار ہما قسم کا مال میرے پاس موجود تھا، اور اس مال کو میں نے تیری راہ میں لگا دیا اور ایسی ایسی جگہ پر لگا دیا جو تو چاہتا تھا، جس سے تو راضی ہونا چاہتا تھا۔ اللہ رب العالمین اسے بھی کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے مال کو اس لیے خرچ کیا، اس لیے صدقہ کرتا رہا تاکہ لوگ تجھے کے جواد سخی کہیں، تاکہ لوگ تجھے کیا کہیں، مالدار کہیں، سخاوت کرنے والا کہیں۔ اللہ حکم دے گا اب اس مالدار کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں میرے بھائیوں تین طرح کے لوگ، ایک شہید بھی ہوگا، ایک قاری قرآن بھی ہوگا، ایک مالدار بھی ہوگا۔ نیت میں خرابی کی وجہ سے ان کے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا، اخلاص نہیں تھا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی واہ واہی تھی، ریا نمود اس کا پیشہ تھا۔ ریا نمود کی وجہ سے اللہ نے شہید کو، اللہ نے قاری قرآن کو، اللہ نے اس مالدار کو بھی جہنم کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی رضا طلب ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر طریقے کی عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر ہم لوگوں کے لیے، ان کی چاہتوں کے لیے، دکھاوے کے لیے، نمود کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، واہ واہی کے لیے کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں ضرور عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ یہ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوسرا جو مقصود کام ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ حلال و حرام کی پہچان کی جائے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ حلال کو حلال جاننا ہوگا اور حرام کو حرام جاننا ہوگا۔ صرف مسجد کی حد تک ہم وہاں یہ نہ سوچیں کہ اللہ کی رضا ہمیں طلب کرنا ہے، مسجد کے باہر، عبادت گاہ سے باہر بھی ہمیں اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنی کمائی، اپنی تعلقات میں بھی اللہ رب العالمین کے حقوق کو کبھی پامال نہ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ایسے ہے جو کمائی میں، جو نگاہ میں، جو زبان میں، تعلقات میں یا باہر کی زندگی میں وہاں اللہ کے حقوق کو پامال کرنے والا ہو، ایسا بندہ کبھی بھی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، کڑوی چوری کرتا ہوں پہلوں کے واسطے، وہی مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس لیے یہاں بندے کو چاہیے کہ ہم اپنی ہر کام کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے جب ہم کریں تو حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کا اگر میں یہ کام کروں تو اس صورت میں میں جلدی مالدار بن جاؤں گا، راتوں رات میرے لیے خوشحالیاں ہو جائیں گی، یہ ہم سوچنے کی کوشش نہ کریں میرے بھائیوں، بلکہ ہم یہ دیکھیں اگر ایک بھی حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں اگر چلا جائے، وہ حرام کا لقمہ ہماری کئی دنوں کی عبادت کو خراب دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک ایسا آدمی جو لمبے سفر پر ہے، پراگندہ بال ہے، جسم اس کا غبار آلود ہے، وہ یا رب کہہ کر ندا لگا رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن اللہ اس کی پکار کو، اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے۔ کیوں رد کر دیتا ہے؟ اس لیے رد کر دیتا ہے اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا،
حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی تو کہاں سے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے؟ یہ دعا کا معاملہ میرے بھائیوں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری جو بھی عبادتیں ہوں، اگر ہم نے حلال کو حلال نہ سمجھا، حرام کو حرام نہ جانا، تو یاد رکھو ہم کتنا بھی تہجد گزار بن نہ جائیں یا ہماری 5 وقت نمازیں ہو جائیں، ہم روزے رکھنے کی بھی عادی بن جائیں، لیکن ہم نے حلال و حرام کی تمیز نہ کی تو اسی صورت میں اللہ ہماری تمام عبادات کو کیا ہے؟ قبول نہیں فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے حلال و حرام کی پابندی ضروری ہے۔ اگر بندہ حلال و حرام کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اسی صورت میں وہ اللہ کی رضا کو ہرگز طلب نہیں کر پاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضا طلب کی جاتی ہے وہ ہے والدین اور بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اللہ کی رضا صرف نماز، روزہ، ذکر، اذکار، دعاؤں میں ہی محدود نہیں ہے، بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، بندوں کے حقوق ادا کرنے، معاملات میں سچائی، انصاف، امانت داری، ایفائے عہد کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ایسے ہیں کہ عبادات کے معاملے میں وہ ہم بڑے اچھے نظر آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو ہمارے والدین کا، ہمارے ماتحت رہنے والے لوگوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق میں ہم گولمال کر لیتے ہیں، ان حقوق ادا کرنے والے نہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، اللہ کی والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگا میرے بھائیوں، اگر ہم سے ہمارے ماں باپ راضی ہیں اللہ بھی ہم سے راضی ہے، اگر ہم سے ہمارے ماں باپ ناراض ہیں تو یہ بات یاد رکھو کہ ہم سے اللہ بھی ناراض ہے۔ اگر ہم سے کوئی بندہ ناراض ہے، اسلامی شریعت کے مطابق ناراض ہے کوئی بندہ، تو جب تک وہ ہم سے معافی، اس سے ہم معاف نہ کرے، وہ ہمیں معاف نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے سے راضی نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کے حقوق ادا کرنا یہ ضروری ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ کتنے ایسے نوجوان، کتنے ایسے بچیاں ہیں جو ماں باپ کو آئے دن تکلیف دینا، انہیں ستانا، ان پر ظلم زیادتی کرنا، زبان درازی کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا، یہ آئے دن ان کا کیا ہے؟ یہ مشغلہ بنتی چلا جا رہا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے جو حقوق ہیں اپنا حق بیان کرنے کے بعد اگر مخلوق میں کسی کے حقوق کو اگر اللہ نے بیان کر دیا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے حقوق اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ آج ایسے ہیں لوگ بڑے اللہ والے بن جاتے ہیں لیکن مخلوق کے معاملے میں وہاں سب سے زیادہ گندے، گرے ہوئے، ایسے نیچ قسم کے لوگ بن جاتے ہیں۔ لہذا جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں تو والدین کے معاملے میں بھی ہمیں حد درجہ احتیاط برتنے، فکر مند ہونے، ان کے معاملات پر کیا احساس کا جوہر میں دکھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک ہم سے ہمارے ماں باپ راضی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی خوشنودی طلب کر لی جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے اوپر جن لوگوں کے بھی حقوق ہیں ان لوگوں کے حقوق ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے ایک اور کام، وہ کام یہی ہے اللہ کی خاطر اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو بھی چھوڑ دینا ہوگا، تب جا کر بندہ اللہ تعالیٰ کے محبوب مانا جاتا ہے، اللہ ایسے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار ایسی واقعات آپ کو مل جائیں گے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں جو بندہ اللہ کے خاطر اپنی محبوب چیز کو بھی قربان کر دے اللہ اسے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من ترک شیئا للہ، جو آدمی اللہ کے خاطر اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دے عوض اللہ خیرا منہ، اللہ اسے اس سے بہتر چیز کو عطا فرماتا ہے۔ کئی مثالیں آپ کو قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔
یہاں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور بڑھاپے کے مرحلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیتا ہے، اولاد ملی ہے۔ بڑھاپے کے عالم میں بڑی محبت ہے اللہ کی رضا پر، اللہ کی رضا کو کیا ہے، بیٹے کی محبت کو مقدم رکھ دیتے ہیں۔ ہوتا کیا معاملہ، اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں دکھا دیتا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں ذبح کرنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خواب کو جان لیتے ہیں، بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں، باپ بیٹا دونوں اللہ کے اس خواب کو دیکھنے کے بعد راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے ہیں بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، نکلتے ہیں وہاں اللہ رب العالمین کی رضا پر دیکھیں بیٹے کی محبت کو ترجیح دے دیتے ہیں، مقدم رکھ لیتے ہیں۔ مقدم رکھنا یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیتا ہے، وہاں بچانے کے بعد اسی قربانی کو اللہ تعالیٰ تا قیامت تک سنت ابراہیمی کے نام سے وہاں مشہور کر دیتا ہے۔ یہ انعام نہیں تھا، اگر ہم اور دیکھیں گے میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امام بھی بنا دیتا ہے۔ یہ کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت جو ان کے جو دل میں بسی ہوئی تھی، اس کو بھی انہوں کیا مقدم کر دیے، اللہ کی رضا کو مقدم کر دیے۔ جب اللہ کی رضا ان کے پاس آ جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ امام بھی بنا دیتا ہے، ان کی زندگی میں اللہ برکت بھی عطا فرما دیتا ہے، ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ نسل میں عظمتیں کیسی ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی و رسول ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ان کی نسل سے کئی نبیوں کو، کئی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں نازل فرمایا تھا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی جن کا شجر نامہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو امامت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تا قیامت تک ان کے نام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر خیر کے طور پر باقی رکھا، ان کی ادا کو ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بھی قرار دیا۔ یہ کیا تھا میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کا اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا، اپنی پسندیدہ چیز چھوڑنا تھا، بدلے میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی عظیم نعمتوں سے اور انعامات سے اللہ رب العالمین نے نواز دیا تھا۔ ایک اور اگر ہم دیکھیں گے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اگر کوئی بندہ معاف کر دیتا ہے، اگر کوئی بندہ معاف کر دیتا ہے، چاہے اپنے والدین کو ہو، دوست و احباب کو ہو، یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو جائے، ان لوگوں کو اگر معاف کر دے، یہ معاف کر دینا بھی اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ ہے، اس سے بہتر بدلہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصہ پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے نیکوکار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے یہی کہا کہ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جو بندہ معاف کر دے، معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی عزت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر میں فلاں کو معاف کر دوں تو ہو سکتا ہے میری عزت کم ہو جائے گی، میرا جو معیار ہے وہ معیار کم ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا، جو بندہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عزتوں میں وہاں کمی نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی عزتوں میں اللہ تعالیٰ اور زیادتی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ معاف کرنا اتنی بہترین صفت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں کو، ہماری دوستیوں کو، ہمارے تعلقات کو بھی اللہ تعالیٰ قائم رکھ دیتا ہے۔ اگر ہم معاف کرنا چھوڑ دیں تو ایسی صورت میں نہ ہمارے رشتے باقی رہیں گے، نہ ہماری دوستیاں باقی رہیں گی، اور نہ ہی ہمارے تعلقات باقی رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ باقی رہے، ہمارے تعلقات باقی رہیں، ہماری دوستیاں باقی رہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، درگزر کرنا ہوگا، معاف کرنا ہوگا، چھوڑ دینا ہوگا۔ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کے خاطر۔ اگر ہم نے اللہ کے خاطر لوگوں کو معاف کر دیں، میرے بھائیو یاد رکھو کل قیامت دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کھڑا کرے گا اور کہے گا جو مانگنا چاہو تو مانگ سکتے ہو۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا انعام و اکرام کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا جو بندہ معافی کی صفت کو اپنا لیتا ہے، معاف کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے کئی واقعات اگر ہم دیکھ لیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایسے ایسے دشمن جو جان کے دشمن تھے، جو اپنے رشتہ داروں کے دشمن تھے، جو صحابہ کے دشمن تھے، جو اتنے کے اسلام کے دشمن رہنے کے باوجود بھی پیارے نبی علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر لیتے اور کہتے لا تثریب علیکم اليوم، تم سب آزاد ہو، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا کارنامہ تھا۔ آج ذرا ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں میرے بھائیوں، کیا ہمارے اندر معاف کرنے کی عادت ہے؟ کیا ہمارے اندر درگزر کرنے کی عادت ہے؟ ہم اپنی بیوی کی تھوڑی سی غلطی کو برداشت نہیں کر پاتے، ہم کہاں سے لوگوں کو معاف کریں؟ ذرا ہم یہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، ہم اپنی بیوی کی ایک غلطی کو، اپنے بچوں کی ایک غلطی کو کیا معاف نہیں کر لیتے؟ لوگوں کو ہم کہاں سے معاف کریں گے؟ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، سب سے زیادہ خیر خواہی آپ اپنے بیویوں کے ساتھ کرنے والے، آپ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے رہنے والے، جتنا آپ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا رہنے والے، باہر کی زندگی میں بھی لوگ یہی گواہی دیتے ہیں، اپنے تو اپنے پرایا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی صداقت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رفاقت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت، یہاں تک کہ معاف کرنے کی عادت کو بھی غیروں نے بھی تسلیم کر لیا تھا، غیروں نے بھی اس بات کو مان لیا تھا۔ جو چیز یعنی معاف کرنے کی عادت کو اگر کوئی آدمی ڈال لے، ایسا بندہ ہی دراصل اللہ رب العالمین کی نگاہ میں خوشنودی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک اور چیز، اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے خاطر سادگی کو اپنا لیتا ہے، تواضع کو اپنا لیتا ہے اس کے پاس بڑی مال و دولت کا انبار لگا ہوا ہے، کئی روپیہ پیسہ ہے، جائیداد موجود ہے، لیکن پھر بھی غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، ظلم زیادتی نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، نہ کسی کو حقیر جانتا ہے، نہ کسی کو کمتر سمجھ رہا ہے، بلکہ جو بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، اسی میں سادگی برت رہا ہے، ایسا بندہ بھی سادگی کرنے کی وجہ سے اسے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی کہا، من ترک اللباس، جو آدمی تواضع سادگی کے لیے عمدہ قسم کے لباس کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ طاقت رکھتا ہے، قوت ہے اس کے پاس بہتر سے بہتر لباس خریدنے کی، پھر بھی کیوں سادگی کے لیے یعنی سادگی کے لیے بہت ہی کم طریقے کا عمدہ لباس کو پہن رہا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے کہے گا ایمان کے ان جوڑوں میں سے جو جوڑا تمہیں پسند ہو پہن سکتے ہو۔ اللہ اکبر، وہ جوڑا اتنا بہترین ہوگا، یہ دنیا کی تمام چیزوں کی قیمت لے کر بھی اس جوڑے کو اگر کوئی آدمی خریدنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اتنا بہترین لباس اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جو اللہ کی خاطر روپیہ پیسہ مال و دولت سب کچھ ہے، پھر بھی سادگی برت رہا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر وہاں لباس عطا فرما دیتا ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی اللہ کے خاطر اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو کیا ہے، اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ یہ بیان فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی آدمی مصیبت کے وقت پریشانی کے عالم میں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اگر پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اسے اس کی مصیبت بھی دور فرما دیتا ہے اور اسے اس کے بدلے میں بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے اس دعائیہ کلمہ کو بار بار پڑھتے رہا، میں پڑھتی رہی، یہاں تک کہ مجھے خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر میری زندگی کا ساتھی کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ ان کے شوہر ہوتے ہیں، ابو سلمہ سے بہتر میری زندگی کا ساتھی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین میرے دل میں قرار پیدا کر دیتا ہے اور میرا دل اطمینان پا لیتا ہے۔ اس دعا کو میں کثرت سے پڑھتی رہتی ہوں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے میری زندگی کا بہترین ساتھی اس کا انتخاب کر دیا، اور وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر، یہاں اندازہ لگا میرے بھائیوں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا بندے کے لیے ضروری ہے۔
ام سلمہ کیا بیان فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا فرماتے ہوئے سنا، مصیبت آنے کے بعد پریشانی کی حالت میں اگر کوئی آدمی یہ پڑھ لیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اگر یہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے اور ابو سلمہ کے بارے میں ام سلمہ کیا کہتی ہے، ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے، جبکہ ابو سلمہ یہ وہ صحابی ہے جنہیں صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہونے کے علاوہ ہجرت مدینہ میں سب سے پہلے ہجرت حاصل کرنے کا انہیں شرف ہوتا ہے، اور اس سے بہتر میری زندگی میں کون آ سکتا ہے، یہ وہ سوچتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کو ان کا شوہر بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین دیکھیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کر دیتا ہے، بہتر سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ نے ام سلمہ کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ اگر ہم غور کریں گے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا لڑکا بیمار ہوتا ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تجارت کے لیے نکل پڑتے ہیں، اس دوران میں ان کا بیٹا بھی کیا ہے وہاں بیماری ہوتا ہے، وہ بیمار رہنے کے باوجود بھی یہ نکل جاتے ہیں، اور جب گھر واپس لوٹتے ہیں، گھر واپس جدو لوٹتے ہیں اسی دن ان کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، ادھر بیٹے کا انتقال ہوتا ہے ادھر باپ تشریف لاتے ہیں گھر میں، اور ام سلمہ رضی اللہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو یہ بات بتا دیتی ہے، میں اپنے شوہر کو اپنے بیٹی کی جدائی ان کی وفات کی خبر ضرور دوں گی لیکن آپ کو دینا نہیں ہوگا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو بتا تو دیتی ہے، جب گھر تشریف لائے جاتے ہیں ابو طلحہ انصاری، گھر آنے کے بعد ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، ام سلیم زیب و زینت کو اختیار کر لیتے اور حقوق زوجیت بھی ادا کر لیتے، اور اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ غور کر لیتی ہیں ابو طلحہ سے سفر کی تھکاوٹ بھی دور ہو چکی ہے، اب وہ ابو طلحہ سے کہنے لگتی ہے اگر کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھے، اگر وہ واپس آپ کے پاس لوٹ آئے، وہ آپ سے امانت طلب کرے تو کیا آپ امانت کو واپس لوٹائیں گے؟ ابو طلحہ بیان فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی میرے پاس امانت رکھے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس امانت کو واپس لوٹا دوں۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں ہمارا بیٹا ہمارے پاس اللہ کی امانت، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، صبح ہوتی ہے، وہاں صبح ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں اور رات کا سارا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان دونوں کے حق میں وہاں برکت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو راوی کرنے یعنی روایت کرنے والے صحابی رسول، میں نے ان کی زندگی میں دیکھا وہ جو لڑکا پیدا ہوا اس لڑکے سے 9 اور لڑکے پیدا ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کے خاطر مصیبت پر صبر کر لیتا ہے اللہ اس بندے کو کیا اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ جیسے ام سلمہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام مل گئے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 اور لڑکے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی ناگہانی واقعات اگر آ بھی جاتے ہیں اللہ کے خاطر ہمیں صبر کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے خاطر صبر کر لیتا ہے اسے بہتر سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ جب تک ہم اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خاطر وہاں صرف نہ کریں، خرچ نہ کریں، قربان نہ کریں، اللہ کی رضا بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ رب العالمین کے بڑے نیک اور شکر گزار بندے تھے۔ یہ اپنے استبل میں یعنی گھوڑے باندھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اپنے استبل میں کئی ہما قسم کے عمدہ سے عمدہ گھوڑوں کو انہوں نے جہاد کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ وہ ایک دن اپنے گھوڑوں کا معائنہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور اتنے میں اتنا وقت ان کا چلا جاتا ہے سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، اور شام کے وقت حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذکر پڑھنا تھا وہ ذکر کے لیے ان کے پاس وقت ہی موجود نہیں ہوتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو گیا تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد انہیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ افسوس ہونے کے بعد وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے اللہ رب العالمین کے ذکر پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، حتی توارت بین الحجاب، یہاں تک کہ سورج بھی غروب ہو گیا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے
افسوس ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے کیا ہے، تمام گھوڑوں کو کیا ہے واپس اپنے پاس کیا ہے وہاں جمع کر لیتے ہیں، حاضر کیا جاتا ہے۔ حاضر ہونے کے بعد ایک ایک کر کے پورے گھوڑوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پورے گھوڑوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ذبح کرنا ہی ہوتا ہے، یہ ادا، یہ نیکی اللہ کو اتنا پسندیدہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان گھوڑوں سے بہتر ایک اور چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کرتا ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہوا کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ جو تیز رفتار گھوڑوں کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کام لیا کرتے تھے، ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عمدہ قسم کی سواری کو اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے لیے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہی کہا کہ بیان فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، ہوا کو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اور وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع ہو کر نرمی کے ساتھ چلتی تھی جہاں اور جدھر سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ یعنی صبح و شام مختصر وقت میں مہینوں کا سفر منٹوں میں وہ کیا ہوا طے کیا کرتی تھی۔ یہ ہوا کو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع فرما دیا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ اور صرف ایک ہی ادا تھی ان کی، وہ ادا کیا تھی؟ عمدہ قسم کے گھوڑوں کو انہوں نے اللہ کی رضا کے خاطر قربان کر دیا۔ اور وہ بھی کیوں قربان کر دیتے ہیں؟ میں نے اللہ کی ذکر کو ترک کر دیا تھا۔ آج ذرا ہم غور کریں میرے بھائیوں، کتنی ہماری نمازیں ہیں، کتنے ہمارے ذکر و اذکار ہیں، نہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، نہ توبہ و استغفار ہے۔ یہ تمام چیزیں آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا طلبی کے لیے چھوڑ رہے ہیں، دنیا بنانے والے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا، اور جبکہ دنیا بنانے والے کے لیے ہم نے کچھ بھی انجام نہیں دے رہی ہیں، بلکہ یہ دنیا جس نے بنائی ہے اس کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم اگر دنیا بنانے والے کے لیے چیزیں چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے اس دنیا میں عمدہ سے عمدہ قسم کے جتنے بھی چیزیں موجود ہیں وہ ہمارے پیروں تلے ہیں۔ سونا ہمارے پیروں کے نیچے ہے، پانی ہمارے پیروں کے نیچے ہے، معدنیات ہمارے پیروں کے نیچے، لوہا ہمارے پیروں کے نیچے، کوئلہ ہمارے پیروں کے نیچے۔ یہ تمام تر چیزیں مہنگی سی مہنگی ہیں اور عمدہ سے عمدہ قسم کی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ ہمارے پیروں کے نیچے رکھا ہے، اور ہم زمین کو اپنے سروں کے اوپر اٹھا کر کے پھر رہے ہیں اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کو چھوڑ دیے۔ اور اللہ کے ذکر کے لیے ایک وقت کا ذکر چھوڑنے کی وجہ سے استبل میں جتنے موجود گھوڑے تھے ان تمام گھوڑوں کو سلیمان علیہ السلام کیا کر دیتے ہیں؟ قربان کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے آج اپنی ایک چیز بھی قربان نہیں کریں، نہ نیند کو قربان کرتے ہیں، نہ کاروبار کو قربان کریں، کسی بھی چیز کو آج آدمی قربان کرنا نہیں چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے وہ آرام کی زندگی جینا چاہتا ہے، وہ سکون والی زندگی جینا چاہتا ہے، وہ مصیبتوں سے پاک والی زندگی چاہتا ہے، اور اس کے اعمال ایسے ہیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ایسے اعمال ہیں، ایسے اعمال کی وجہ سے اللہ بندے سے کہاں راضی ہوتا ہے۔ یہ جو مصیبتیں جو آ رہی ہیں، جو پریشانی میں جو آج ہم گھرے بھی ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، یہ ہمارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اگر ان بدعمالیوں کو چھوڑ دیں گے تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کے نیچے جو عمدہ سے عمدہ جو قسمیں جو رکھا ہے وہ ہمارے جوبوں میں اللہ تعالیٰ ڈالنے کے لیے بھی قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، لیکن ہم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پاتے۔ لہذا اللہ کی رضا کے خاطر ہمیں یہ کام کرنا گا۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے خاطر یہ کام کریں گے، اللہ بہتر نہیں بہترین چیزیں آپ کو عطا کرنے پر کیا ہے؟ قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک اور چیز اللہ کی رضا کے لیے ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا کہ نافرمانی والے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان تمام کاموں سے ہمیں پاک و صاف رہنا ہوگا، تبھی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبریاں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں میرے بھائیوں، نافرمانی کے کاموں میں چاہے بدکاری کا معاملہ ہو یا بے حیائی کا معاملہ ہو، شرک و بدعات کا معاملہ ہو یا خرافات کا معاملہ کیوں نہ ہو، ان تمام گناہوں کو آدمی چھوڑ رہا ہے۔ کس کے لیے چھوڑ رہا ہے؟ اللہ کی خاطر چھوڑ رہا ہے۔ جب بندہ اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑ دے تو اب اس بندے کے لیے انعام کیا ہے؟ جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھا دیا، انہیں عزت عطا فرمائی، انہیں عروج عطا فرما دیا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ویسی عطا فرمائے گا۔ آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو گناہ سے بچنا ہوگا۔ گناہ کرنے کے آج ہمارے پاس بہت سارے مواقع موجود ہیں، نیکی کرنے کے بھی موقع موجود ہیں، لیکن آدمی کے اندر چاہت کیا ہے؟ برائی کرنے کی ہے۔
आदमी के अंदर चाहत क्या होती है? बुराई करने, गुनाह करने की चाहत होती है। नेकी करने के आदमी के अंदर चाहत नहीं होती है, बल्कि चाहत हमारी क्या होनी चाहिए? नेकी करने के मामले में होना चाहिए। जब अगर हम ये सोचें कि जैसे अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तख्त पर बिठा दिया था, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जतों से नवाजा, उरूज अता फरमाता, वही इज्जतें, वही उरूज हमारे खैर मकदम भी करने वाली होगी जब हम अपनी जिंदगी से गुनाहों को छोड़ने वाले हो जाएंगे। जब बदकारी के रास्ते को अगर छोड़ देंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों को वहाँ साहिब करामत भी बना देता है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बनी इस्राइल के उन 3 लोग जो गार में फंस गए थे, बड़ी सी चट्टान उनके मुंह को बंद कर देती है। उनमें से एक आदमी ऐसा भी होता है, एक आदमी ऐसा भी होता है जो जिना करने के वहाँ मरहले में होता है, लेकिन अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह की डर की वजह से वो बदकारी को छोड़ देता है। ये बदकारी छोड़ना होता है, वो हाथ उठाकर दुआ करता है, अल्लाह ये चट्टान हमारे रास्ते को क्या बंद कर दिया है, इस चट्टान से हमें नजात अता फरमा देता है। इधर दुआ कर लेता है, उधर अल्लाह चट्टान के मुंह को खोल देता है। ये क्या था मेरे भाइयों? आदमी बदकारी को अगर छोड़ दे, गुनाह को छोड़ दे, वो साहिब करामत बन जाता है। आज हमारा मशगला ये है कि जो खबरों में दफन हो चुके हैं, जो खबरों में मदफून हैं, उन लोगों को हम साहिब करामत समझते हैं और उनके पास जाकर आदमी कहे अपनी बिगड़ी को बनाने वाला बन जा रहा है, उनसे अपनी किस्मत के अहवाल मालूम किए जा रहे हैं, उन्हें हाजत रवा, मुश्किल कुशा ऐसे तस्वूर किया जा रहा है। तू गुनाह छोड़ मेरे भाई, तू भी साहिब करामत बन जाता है। अगर तू गुनाह इधर छोड़ दे, उधर अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करने वाला होगा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? इन मादारों के पीछे चले हुए, और जबकि सारा अमल हमारे ऊपर रखा गया है। हम जैसा किरदार अपनाएंगे, जैसे हमारे जो अमाल होंगे, उन अमाल के मुताबिक अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को संवारेगा, हमारी हाजतें पूरी हो जाएंगी, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन शर्त यही है कि इधर बंदे को गुनाह छोड़ना होगा, नेक अमाल की तरफ आना होगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो बंदा अल्लाह से डरने वाला होगा उसके लिए अल्लाह ताला रास्तों को आसान कर देता है, उसके लिए अल्लाह ताला रास्ते निकाल लेता है। वयरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उस बंदे के लिए ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे वहम गुमान भी नहीं होता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्या मुझे यहाँ से रिज़्क़ मिल सकता है, क्या मुझे यहाँ से भी रिज़्क़ मिलेगा? आदमी ऐसा सोचने वाला होगा। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए तो हमें अल्लाह के बताए तरीके पर जरूर चलना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला में कहने से ज़्यादा इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।